शायद जिनकी मुलाजमत की मुद्दत खत्म हुई, उसके अलावा हमने कोई जनरल मैनेजर को तब्दील नहीं किया, कोई भी नहीं किया ना, ऐसा ही है, कोई जीएम हमने तब्दील नहीं किया। इसी इंतजामिया ने आपके लिए दर्दमंदी से काम किया। आपका 2012 का मसला हो, आपका फरवरी 2012 का मसला हो, 2012 के मुलाजमीन के लिए हमने किया क्या। थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताता हूं आपको। हिस्ट्री ये है, नवीद भाई ने तो सारा का सारा यूनियन के क्रेडिट में ले लिया, ये अपनी इलेक्शन कैंपेन लड़ रहे हैं, जरा मैं अपनी इलेक्शन कैंपेन लड़ता हूं ना भाई। 2019 में आपकी यूनियन तो जीत गई, तो यार 2018 में हम भी तो बैठे हुए थे गवर्नमेंट में, हमारी वजह से ही तो यहां केपीटी में आपकी 10 चीजें सुनी जा रही थी और हम मनवा रहे थे। फिर आ जाता है जनाब 2021 में मैं बन गया सेनेटर। हम बैठे हैं वजीर आजम पाकिस्तान के उस वक्त के दफ्तर में, उस वक्त के वजीर साहब भी, उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उस वक्त के सेक्रेटरी साहब, सब बैठे हैं और हम क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ एक कि 2012 का मुकदमा आप सिंध हाई कोर्ट से मुलाजमीन जीत चुके हैं। अब हमें इसमें मजीद अपील में नहीं जाना चाहिए। एमक्यूएम की जानिब से सेनेटर फरूक नसीम उस वक्त वजीर कानून थे, उन्होंने लिख कर दिया कि अगर ये मुकदमा लेकर जाएगी केपीटी और वजारत सुप्रीम कोर्ट में तो हारने के इम्कानात हैं। ताहम अगर आप अपील करना चाहें तो आपकी मर्जी। बदकिस्मती के साथ उस वक्त की वजारत के जो करता धरता थे उन सब का ये फैसला हुआ, बदकिस्मती मजदूरों के लिए, कि जनाब नहीं हम अपील में जाएं और स्ट्रांगली अपील में जाएं। हमने कायल करने की कोशिश की, बैठे रहे। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि चंद महीनों के बाद ये वजारत हमारे पास आ जाएगी और क़ुराए फाल मेरे नाम निकलेगा। तो जब हम यहां आए तो ऐसा नहीं है कि हम आगाह नहीं थे कि क्या मसला है, क्योंकि हमारे यहां अपनी भी तो एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है कि एक जमाने में जो 1200 घराने थे, 1200 अफराद थे, रहते 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 कोई 750 के लगभग रह गए। उनके मसाइल से हम हर सियासी जमात से गुफ्तगू करते हुए, हर वजीर आजम से, हर वजीर से गुफ्तगू करते हुए कहते थे कि आप खुदा का खौफ करें, अगर कोई गलती है भी तो वो उस वक्त की वजारत या इंतजामिया के से में शायद कोई पहलू तही हो गई होगी। क्या ये लोग काम नहीं कर रहे? क्या इन लोगों की तालीमी असनाद दुरुस्त नहीं है? क्या इन लोगों के पास जो तालीमी तजर्बा या तरबियत या हुनर चाहिए वो नहीं है? क्या इन लोगों में और कोई कमी पेशी है? क्या ये लोग कोर्ट नहीं चला रहे? इन सवालात के कोई जवाब नहीं। खुदा का करना यह हुआ कि 20 अप्रैल 2022 को, यानी अभी कोई सवा साल ही हुआ जब हमारे पास ये वजारत आई, और हलफ लेने से पहले मुझे ये इल्म था कि जो सबसे बड़ा मसला है, जो सुबह शाम कोई आप में से मुझे कहे या ना कहे, तंग करे ना करे, मेरी जमात है मौजूद। फिर हम खुद इन्वॉल्व रहे, हम पर यह जिम्मेदारी थी कि हमने इस मसले को हल की जानिब ले जाना। और बहरहाल ये गैर जिम्मेदारी होगी और बददियानती होगी अगर मैं ये आपके सामने नहीं बताऊं कि जब हमने सैयदैन साहब को चार्ज दिया वजारत संभालने के, कोई मेरे ख्याल में महीने भर में आपको एडिशनल चार्ज दिया, जब मैं आया तो ये डीजी पोर्ट्स एंड शिपिंग है, तो सैयदैन साहब और ब्रिगेडियर तारिक साहब मेरे पास आए और जो पहली प्रेजेंटेशन थी, मुलाजमीन के तो आता रहता था, आपके जो नुमाइंदे हैं एलानिया और गैर एलानिया, खासकर सेक्रेटरी साहब के दफ्तर में जो बात, तो ऐसे मेरे घर पहुंच जाते थे। अब मैं मना नहीं कर सकता हूं भाई, क्योंकि हमने एक साथ कॉलेजों में, जामिया कराची में, शहर की सड़कों पे सियासत की है, नारेबाजियां की हैं। हम कराची यूनिवर्सिटी के पॉइंट्स पे खड़े होकर नारे लगाते थे, तो और आके सुबह शाम। तो जब ब्रीफिंग के ऊपर, तो क्रेडिट सैयदैन साहब और ब्रिगेडियर तारिक साहब ने मुझे एक बात कही कि ये सारे के सारे मुलाजमीन पोर्ट के लिए काम कर रहे हैं, किसी की तालीमी असनाद में या किसी और चीज में कोई आगे पीछे थे मामला, वो भी छांटी हो चुकी है, और अगर इन मुलाजमीन का मसला हल नहीं किया गया तो पोर्ट
کہ آپریشنز پر سوال اٹھ جائے. اس نقطے سے ہم نے اپنا مقدمہ دوبارہ ریبلڈ کرنا شروع کیا. پہلا کام جو ہم نے کیا کہ آپ لوگوں کے جو انکریمنٹس تھے، خاص کر میں 2012 سے میں بات کر رہا ہوں، انکریمنٹس سے ان کو ایٹ پار لے کر آئے. پہلے سے شروع ہو گیا تھا، ہم نے سارے پیریڈ کو کر دیا پہلی دفعہ. اینڈ کریڈٹ سارے بورڈ آف ٹرسٹیز کو، بالخصوص عبد الوسیم صاحب، صادق افتخار صاحب، محمد راجپر صاحب، کہ ان لوگوں نے جس طرح سے یہ مقدمہ پیش کیا، جی ایم اے کی ٹیم نے جس طرح سے پیش کیا، ہماری لیگل اور فائنانس کی ٹیم نے پیش کیا، کہ ہم نے پہلی دفعہ ان کو بونس دیا. کتنے سالوں کے بعد؟ 2016 کے بعد ہم نے بونس دیا. باقی ملازمین کو تو ملتے تھے، لیکن اس پورٹ پہ ہیو اور ہیو ناٹس تھے. یعنی ایک طبقہ تھا جو کہ پرانے ملازمین تھے اور جو 2012 میں ملازم مجھ سے ملتے. انجینئر ہے، کوالیفائڈ انجینئر ہے، کام کر رہا ہے. کوئی ہمارے ڈریجر پہ لگا ہوا ہے، کوئی ورک شاپ میں لگا ہوا ہے، کوئی اور کسی محکمے میں لگا ہوا ہے، کوئی باہر سے پڑھ کر آیا. نہ ہم پروموشن کر پا رہے ہیں، نہ ہم بونس دے پا رہے ہیں. کیوں؟ کہ جی میں 2012 کا ملازم تھا، یا میں چلو فروری 12 میں بھی آیا تھا، مجھے بھی انتظامیہ نے لپیٹ دیا. خدا کی مار ان لوگوں کے اوپر کہ جنہوں نے ملازمین کو اتنا تنگ کیا کہ کئی تو اپنی زندگی کھو گئے. اور بخدا میں آپ کو بتاؤں کہ جو آخری مرحلہ تھا، اینڈ کریڈٹ گوز اگین ہمارے ساری ایڈمنسٹریشن، چیئرمین صاحب، جنرل مینیجرز کو، بورڈ آف ٹرسٹی کو، اسپیشلی جو ہمارے جی ایم لیگل اور ان کی ٹیم ہے، کہ کس طریقے سے کراچی پورٹ ٹرسٹ نے اٹارنی جنرل کے آفس کو انگیج کر کے اپنا یہ مقدمہ اس طرح پلیس کیا کہ الحمدللہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ مسئلہ طے ہوا کہ 2012 والے بھی اتنے ہی کے پی ٹی کے ملازم ہیں جتنا کوئی اور آپ کے اس بورڈ نے اس کو منظور کیا. اور یہ جو بات ابھی کی تھی نا ملازمتوں کے حوالے سے، رمضان کا میرے خیال میں آخری عشرہ چل رہا تھا، ہے نا. میں گیا اپنے کوئی ٹیلر کے پاس، کوئی ایک آدھ کرتا پاجامہ میں نے دیا ہوا تھا. اس نے کہا پھر بھی آپ ناپ دیتے، وزن آپ کا بڑھ رہا ہے. میں نے کہا اچھا بھائی، میں آ گیا. رات گئے. ابھی میں یہی ناپ دے کے کھڑا ہوا تھا، چائے ہی پی رہا تھا. وہاں ایک صاحب داڑھی میں تھے، ہو سکتا ہے یہاں موجود بھی ہوں. وہ داخل ہوئے اس میں ٹیلر کی شاپ میں، اور انہوں نے کہا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ 750 سے زیادہ لوگوں کا نہیں، 750 سے زیادہ گھرانوں کا مسئلہ حل ہوا. میں نے کہا جی بس اللہ کا کرم ہے. انہوں نے کہا نہیں، میں آپ سے گلے مل سکتا ہوں. میں نے کہا جی مل لیں. انہوں نے کہا آپ کو اندازہ نہیں، ہمارے بچوں کی دعائیں آپ کے بچوں تک جائیں گی. یہ ہے وہ کام دعائیں لینے والے، نہ کہ وہ بدبخت کام کہ ملازمین کو صرف اس بنیاد کے اوپر کہ تم ایم کے ایم کے دور میں بھرتی کیے گئے تھے، یہ دیکھے بغیر کون سا 100% اس میں اردو بولنے والے ہیں یار؟ ایسا ہے کیا؟ میرے بھائی بیٹھے ہیں سی بی اے کے، ہر زبان بولنے والے ہمارے ساتھ، سندھی، پشتو، ساری زبانیں بولنے والے، پنجابی یہاں پر موجود ہیں ہمارے بھائی. کیا 2012 میں صرف اردو بولنے والوں کو نوکری دی گئی تھی؟ دی گئی تھی نا. صرف اس لیے نشانہ بنایا گیا کہ یہ ہوئے تھے ایم کے ایم کے دور میں. چلو بھائی، اپنا اپنا مسلک ہے، وہ دیے بجھاتے ہیں. شہر یہ ہمارا ہے، ہم دیے جلاتے ہیں. ایم کے ایم کے دور میں دی تھی نوکری، بنا لیے تم نے مقدمے. بنائے نا بھائی، بنائے نا یار. جاوید حنیف بھائی پہ ابھی بھی مقدمہ ہے. ایم کے ایم کی رابطہ کمیٹی کے رکن جو آپ کے ایک زمانے میں چیئرمین تھے، اور میں ریٹائرمنٹ کے بعد سید حسین صاحب کو بھی آفر کرتا ہوں ریٹائرمنٹ کے بعد. تو مقدمہ ہے نا ابھی تک، بنا لیا مقدمے. ہم نے حل کروا دیا ہے یہ مسئلہ. جس نے بنانے مقدمے اور بنا لینا تھا.
مجھے ڈرانے کی کوشش کی لوگوں نے، ڈرانے کی کوشش کی. میں نے کہا یار ڈرانے کی کیا بات ہے؟ آیا میں اپنے کسی بھانجے بھتیجے کو نوکری دے دوں؟ آیا میں کسی غیر قانونی حرکت میں شخص جس کی تعلیمی اسناد مکمل نہیں ہے، جو کام نہیں کرتا، اس کو نوکری دے رہا؟ نوکری تو دے ہی نہیں رہے کسی کو. جن کی نوکریاں ہیں، جن کا حق ہے، جن کی پرفارمنس رپورٹس ہیں، ان کی پروموشن نہیں ہو رہی، یہ مسئلہ حل کرتا ہے. ہاں ایک میں گزارش کروں گا سی بی ایس سے تمام ملازمین سے، اور خاص کر ان سے جن کا تعلق میری جماعت سے رہا ہے، کہ بھائی برائے مہربانی ہم نے کے پی ٹی کو ایک پروفٹ میکنگ اینٹی صرف اس طرح نہیں بنانا ہے کہ کچھ پیسے آ جائیں. ہم نے ایک ایفیشینٹ اینٹی بنانا ہے، یعنی جو کام جس کا ہو. تو برائے مہربانی اپنی اپنی ملازمتوں پر وقت سے جانا، کام کرنا تندہی سے. میں آپ کو یقین، آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے، آپ سب بہت خوش قسمت ہیں کہ اس مہنگائی کے دور میں آپ کراچی پورٹ ٹرسٹ کے ملازم ہیں، جہاں آپ کی تنخواہیں اور آپ کے پیکیجز بہت کم سرکاری ادارے ہوں گے کہ جہاں پر یہ پیکیجز ملتے ہیں، تنخواہیں اور الاؤنسز ملتے ہیں. ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ رازق ہے، اللہ رزق دے رہا ہے آپ کو. تو برائے مہربانی اس ذمہ داری کو ادا کریں. ہم جتنا محنت کریں گے، جو ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ والے ہیں، جو انکروچمنٹ کا ڈپارٹمنٹ دیکھتے ہیں، جو حال ہو رہا ہے ہمارا، جو ورک شاپ والے ہیں، جو سول ورکس کے ہیں، جو انجینئرنگ کے ہیں، جو پلاننگ کے ہیں، اور دیگر محکموں میں، چلے فائنانس میں بیٹھے ہو، تم آئی ٹی میں بیٹھے ہو، میرے بھائی کام کرو یار تندہی سے. کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ دو کہ دیکھو یہ فلاں کا نام لے کر نہ یہاں کام چوری کر رہا ہے. جینوئن مسئلہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن برائے مہربانی کے پی ٹی کو ایک منفعت بخش ادارہ بنانا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں یہ میں اب ذرا بتاتا ہوں. کچھ وقت ہے نا میرے پاس؟ ہم کیا کر رہے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی آپ لوگوں نے پچھلے دنوں دیکھا پاکستان میں جس وقت یہ کہا جا رہا ہے آئی ایم ایف کا معاہدہ نہیں ہوگا، پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، آپ کی اسی ٹیم نے، آپ کی اس ٹیم نے بیٹھ کر ایک ایسی حکومت سے، متحدہ عرب امارات کی، کہ جو پاکستان کو اگر $3 ارب مل رہے ہیں، آئی ایم ایف کہتا ہے پیسے لے کر آئیں دکھائیں، اس 3 میں سے 1 ارب 33% وہ کہتے ہیں یہ لیجیے آنکھ بند کر کے، مزید بھی ہم دیں گے. ان کی سرکار کے ساتھ معاہدہ کر کے ہم انہیں کراچی پورٹ کے اوپر لے کر آئے ہیں، پی آئی سی ٹی کی جگہ کراچی گیٹ وے ٹرمینل کے طور پر. مزے کی بات کیا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم پی آئی سی ٹی، جو کہ 21 سال کے لیے کنسیشن ایگریمنٹ تھا، رعایتی معاہدہ تھا، کہ یہ ٹرمینل آپ بنائیں، آپ چلائیں، یہ رائلٹی دیں اور 21 برس کے بعد خالی کر دیں. جب یہ 21 برس ہو جائے تو اس ٹرمینل کو بند کر دو. ہم نے کہا بھائی ہماری یہ پالیسی نہیں، جب تک میں وزیر ہوں ایک آدمی کی نوکری پر سوال نہیں اٹھے گا. الحمدللہ الحمدللہ ٹرمینل تو کیا بند ہوتا، جو نئی کمپنی ابو دھابی کی حکومت آئی یہاں پر، ان سے پہلے دن ہم نے کہا آپ کے اسی کانفرنس روم میں بیٹھ کے کہ ہمارا ایک بھی ملازم بے روزگار نہیں ہوگا. الحمدللہ وہاں کے چیف ایگزیکٹو افسر سے لے کر وہاں پی این تک 634 لوگ سارے کے سارے اپنے ملازمتوں پر ہیں، بلکہ نئی ملازمتیں دی جائیں گی وہاں پر. پہلی بات. دوسری بات کیا، 12.5% ہم کہتے ہیں رائلٹی ہمیں بڑھا کر دو. تیسری بات کیا، ان کے رینٹ کو بڑھا رہے ہیں. چوتھی بات کیا، ہم نے کہا $50 ملین ہمیں اپ فرنٹ دو، کے پی ٹی کی مالی حالت ٹھیک نہیں ہے. پانچویں بات کیا، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک پیکج نہیں ہے، ہمیں ابھی اپنے بلک ٹرمینل پہ کام کرنا ہے، ہم اپنی ریل کنیکٹیوٹی کے اوپر کام کرنا ہے. یہ جو سڑکوں کے اوپر یہاں کے کنٹینر بھرے ہمارے ٹرک جاتے ہیں، میں کراچی کا شہری ہوں، میں نہیں چاہتا کہ یہاں پر کوئلے کے بھرے ہوئے ٹرک جائیں. نہیں کھولیں گے. بڑے بڑے سرمایہ دار آ کے مجھ سے ملے کہ یہاں کوئلے کا کام جاری ہونے دیں. ہم نے کہا نہیں بھائی، ہمارے بچے اسی شہر میں رہتے بستے ہیں، یہ ہم پر ذمہ داری ہے. یہ سڑکوں کے اوپر جو حادثات ہوتے ہیں، ریل نیٹ ورک بنائیں گے، سب کچھ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کرنے جا رہے ہیں، کسی میں ہے دم تو روک لے، ہم کریں گے کام. پہلی بات. دوسری بات کیا ہے،
یہ اس ملک کے پڑھے لکھے جاہلوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے. پی ایچ ڈی لوگ کھڑے ہو کے کیا کہہ رہے ہیں؟ کے پی ٹی کو بھیج دیا $50 ملین سالانہ، $50 ملین میں 50 سال کے لیے، یعنی کے پی ٹی کو $1 ملین، $10 لاکھ سال کے. بس ان عقل کے اندھوں سے کوئی پوچھے کہ تمہیں پتا ہے پی آئی سی ٹی کیا ہے؟ پی آئی سی ٹی تھی برتھ نمبر 6 7 8 9. ٹھیک ہے، تمہیں پتا بھی ہے کے پی ٹی پہ کتنی ڈرائی برتھ ہیں؟ یار نہیں پتا تو جو ٹویٹ کر رہے ہو نا، فیس بک پہ لکھ رہے ہو انٹرنیٹ استعمال کر کے، تو گوگل بھی کر لیتے اسی انٹرنیٹ سے، کے پی ٹی کی ویب سائٹ کھول لیتے، اس میں تمہیں پتا چل جاتا کہ 30 ہماری ڈرائی برتھیں ایسٹ اور ویسٹ واف میں، 4 ساؤتھ واف میں، 34 برتھیں ہیں، اس میں سے 5.5 برتھ کراچی گیٹ وے ٹرمینل ہے. یہ عقل کے اندھے کیا کہہ رہے ہیں دنیا کو؟ بھیج دیا. بھیک مانگ رہے ہیں، یہ بھیک مانگ رہے ہیں. نہیں تو 21 سال پہلے جب یہاں پر یہ کنٹینر ٹرمینل فلپینس کی کمپنی کو دیا تھا حکومتوں نے، یہ بیچ دیا تھا. یہ جو کے آئی سی ٹی ہے یہ کیا بیچ دیا ہم نے؟ یا ایس اے پی ٹی ایل ہے یہ بیچ دیا ہم نے؟ سوال ان عقل کے اندھوں سے یہ کیا جائے کہ بھائی تم مجھ سے کسی نے سوال کیا، ایک بہت بڑی کانفرنس میں کوئی 200 افسران بیٹھے ہوئے تھے، سول اور ملٹری، پاکستان کے اور غیر ملکی. یہ آپ کی وزارت کی، آپ کی جماعت کی بڑی فیوریٹ منسٹری کیوں ہے؟ میں نے کہا فیوریٹ کہاں سے یار؟ کتنے وزیر رہے، اس میں سے ایک وزیر کیونکہ 9 برس سے میری جماعت سے ان کا اس وقت تعلق تھا. اب میں آیا ہوں. آپ کو یہ اگر پوچھنا ہے کہ کیوں فیوریٹ ہے، 2 باتیں آپ سے کہتا ہوں. پہلی بات تو میجر پروجیکٹس بتا دے کوئی مجھے ایم کیو ایم کی اس وزارت کو چھوڑنے کے بعد سے، جو کراچی پورٹ پر یا پورٹ قاسم پہ ہوئے. نمبر 1. نمبر 2 یار کیوں نہیں ہو یہ میری وزارت، میری جماعت کی یہ فیوریٹ منسٹری؟ یا کراچی پورٹ ٹرسٹ، یا پورٹ قاسم ہے اس پہ جو کراچی ہے، یا پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن ہے جو کراچی ہے، میں کراچی ہوں، ہم کراچی ہیں. کیوں نہیں ہوگی یار یہ ہماری؟ اور آخری بات اس موضوع کے اوپر کہ جس کو کوئی تکلیف ہے نا، یہ کر دیا وہ کر دیا، معاہدہ دکھائے، معاہدے ہم سب دکھا دیں گے جہاں دکھانے ہیں. تم یہ بتاؤ تمہارے پاس پہلے پی آئی سی ٹی کے، کے آئی سی ٹی کے، ایس اے پی ٹی ایل کے معاہدے کیا گلیوں میں بانٹے تھے؟ ہیں یہاں کی مسجد میں جمعے کی نماز کے بعد بانٹے تھے انہوں نے. ایک فورن گورنمنٹ کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا ہے، اس کو دے دیں. کسی کو شک ہے نا، مجھے لے جاؤ کورٹ میں. کوئی چیئرمین کے پی ٹی، کوئی ٹرسٹیز، کوئی جی ایم جواب دے نہیں ہے. فیصل سبزواری جواب دے، مجھے لے جاؤ تم عدالت میں. ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے. ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، مجنوں نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے. یہ ان کا کام ہے. کوئی ان سے پوچھے، یہ سیدین صاحب آئے، ان کو کریڈٹ جاتا ہے. انہوں نے چیئرمین کا چارج لیتے ہی میرے پیروں تلے زمین نکال دی. انہوں نے کہا سر 4 برس کے بعد کے پی ٹی بریک ایون پہ جانے والی ہے، 5ویں برس سے لاس میں چلی جائے گی. بندرگاہیں تو امیر ہوتی ہیں یار، یہ لاس میں کیسے جا سکتی ہے؟ پتہ چلا آپ نے کیا تاریخی کام کی، آپ نے ٹیرف ریوائز نہیں کی. جو تھوڑی بہت آمدنی ٹرانسفر سے اور لیز پہ رہتی تھی آپ نے اس پہ پابندی لگا دی. آپ نے تاریخی کام یہ کیا کہ 2017 میں آپ کی نے کتنی 4 برتھیں ہیں، 5 ہے بلک والی.
میں بس 5 منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ آخری چیز جو پوچھنی چاہیے پوچھنے والوں سے کہ کے پی جی نے قرضے لے کر اپنی 4 برتھیں بنائی جو ہماری کلین بلک کے لیے ہینڈلنگ کرنی تھی. آج کی تاریخ تک آپ اس پہ سود دے رہے ہیں. کوئی 3 ارب روپے دیے ہم نے اس سال کی پیمنٹ جو کیا, ٹھیک ہے فائنانس والے ایسا ہی ہے. 3 ارب روپے سال کا کے پی ٹی. چارٹر آف ڈیمانڈ کی کیا ورتھ ہے ایکومولیٹڈ ایک سال کی 3.2 اسپریڈ اوور 2 ایئرس, ایک سال 3.25 ارب روپے. جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے جس کے لیے اتنی تک تو آپ کو بھی کرنی پڑی, ہم سب کچھ کرتے رہے. کم ہے اچھا کتنی ہے بھائی؟ ہر آدمی کو مل گئے نا 35%. یار یہ آپ کو اربوں سے کیا لینا دینا ہے؟ آپ کی ہزاروں لاکھوں ہی ملیں گے نا لوگوں کو, اربوں تھوڑی ملیں گے نا بھائی. تو کم و بیش جتنے کا چارٹر ہے نا اتنا ہر سال ہم سود دے رہے ہیں. کس چیز سے؟ جو پروجیکٹ ہمارے پاس تیار پڑا ہے 2017 سے تیار پڑا ہے, کما کچھ نہیں رہے اس سے. یہ کوئی پوچھے یہ ہے کیسے میرا بس چلے, میں اس ملک میں ایک قانون متعارف کراؤں, اور وہ قانون ہے جس سے سزا ہو کہ اگر آپ کام نہیں کریں گے تو آپ کو سزا ملے گی. کام نہ کرنے پہ, کام نہ کرنے کی جو کاسٹ ہے نا, جتنے آپ اوپر لیول پہ چلے جاتے ہیں اور آپ کام نہیں کرتے کسی بھی وجہ سے, اس کا جو خمیازہ ہے, اس کا جو بھگتان ہے وہ ادارے بھگتتے ہیں. کے پی ٹی کی مالی صحت خراب ہونا کسی کے گھر کا ادارہ نہیں ہے, اس ملک کا ادارہ. اس کی مالی صحت خراب ہونا اس کے معنی میں اس ملک کی مالی صحت خراب ہونا, اس کا انفراسٹرکچر اچھا نہ ہونا, یہاں ایفیشنسی نہیں آنا, یہاں بلک کا ٹرمینل اسٹارٹ نہ ہونا, یہاں آٹومیٹڈ مشینز ان مینڈ مشینز نہیں آنا, روبوٹک سسٹمز نہیں بننا, یہاں IC3 نہیں آنا, یہاں روڈ انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں ہونا, یہاں ڈریجنگ نہیں ہونا, یہاں اسٹریٹنگ آف دا چینل نہیں ہونا. جتنے بھی پروجیکٹس ہیں اس ملک کی ضرورت تھی, نہیں کیے, آپ نے کے پی ٹی کا بیڑا ترک کیا. کمنگ بیک, بہت ساری میرے پاس تو کرنے کو باتیں ہیں, کیونکہ ہم اس طرح کی ہماری جماعت جو ہے نا ہم وزیر رکھتی نہیں ہے کہ جو بس بیٹھیں آرام سے شام کے 4 بجے اسلام آباد میں نکلیں, گولف کلب چلے جائیں, گولف کھیلیں, اس کے بعد شام میں کھانا وانا کھا کے سو جائیں. ہم تو یہیں بیٹھے ہیں آپ کے اداروں میں, ایک دن یہاں ایک دن وہاں, اور سارا وقت ملازمین اور افسران اور پروجیکٹس کے درمیان ہیں, کیونکہ ہم نے اپنی رپورٹ کارڈ عوام کو دینی ہے. بھائی نوید بھائی نے تو الیکشن لڑنا ہے, ان سے پہلے ہم نے بھی الیکشن لڑنا ہے نا. مجھے نہیں پتا کہ یہ 20-12 والے اور ان کے گھرانے والے ہمیں ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے. چلے دیکھیں گے جن علاقوں میں رہتے ہیں. آخری بات, ہم نے صرف آپ کا چارٹر آف ڈیمانڈ نہیں کیا, ہم نے آپ کے جو بہت قابل ٹیم ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بھی مزید ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ کے لیے ہم جا رہے ہیں افسران کی. آپ کے افسران کے الاؤنسز بھی بڑھائیں. اس پہ بھی آپ افسران کو مبارکباد دیں کہ انہوں نے کبھی اپنے لیے بات نہیں کی, یہ بات ہماری جانب سے آئی ہے. یار ویسے یہ اسٹاف, یہ تو افسران کے لیے جو ہے نا تالیاں بجنی چاہیے آپ کی مینجمنٹ کے. ہم نے جو بہت افسوس کی بات ہے, اتنی کم پیسوں کے اوپر یہاں بعض ملازمین تھے. الحمدللہ آپ کے چارٹر میں آپ کی CBA نے بڑا کام کیا, ہماری توجہ دلائی, ہم نے ان کی تنخواہیں بڑھا دیں. آج ہم ڈیلی ویجز اور باقی جتنے نوید بھائی نے مطالبہ کیا ہے جن کا, ان سب کے لیے کے پی ٹی کی جانب سے عید کا 20,000 روپے فی فرد آج آفس آورز ختم ہونے سے پہلے ان سب کو مل جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم نے آ کے کے پی ٹی کی جو مقدمے بازی ہیں اس کو ختم کروا رہے ہیں. ہم کے پی ٹی کو قانونی جھمیلوں سے نکالنے کے لیے ایکٹیولی ہماری لیگل ٹیم کام کر رہی ہے. ہم نے انگیج کیے ہیں لائرز کو. یہ پورا بکے ہے, ہمارے سامنے ایک پورا پلان ہے کہ ہم کس طریقے سے کے پی ٹی کو لے کر جائیں گے. یہ ایک منافع بخش ادارہ بنے, وہ پیسے بچیں, ہم نئے انفراسٹرکچر لگائیں, نئے ٹرمینلز کو پورٹ کی ڈیولپمنٹ میں جائیں اور ملازمین کی فلاح پر جائیں. آپ کے ہسپتال سے لے کر آپ کی اور دیگر
جو سہولیات ہیں ان سب کو بہتر کریں، یہاں کی سڑکیں بنائیں، ایک لگے کہ کراچی پورٹ ایک منفرد بخش ادارہ ہے۔ ان تمام کے تمام چیزوں کے لیے ملازمین کی، افسران کی، انتظامیہ کی، ٹرسٹیز کی، سب کی معاونت چاہیے۔ یہ وزارت عوامی وزارت ہے، یہ وزارت اس ملک کی شہر کی وزارت ہے۔ اس وزارت کی ذمہ داری آپ سب پر میری جتنی ہے، برائے مہربانی آپ جتنا اچھا کام کریں گے اتنا ہمیں اس وزارت کو اور پاکستان کے نثاثوں کو جو کہ بندرگاہیں ہیں ان کو آگے لے جانے کا موقع ملے گا۔ باقی یہ کہ جو لوگ ایسے ہی فضول قسم کی باتیں سوشل میڈیا پہ پڑھے لکھے جاہلوں نے کی، ایک آدھ تو میں نے شعر سنا دیے، 4 مصرے ان کو ڈرنا ورنہ جو ہے نا میں بہت کم عمری میں چھوڑ دیا تھا ان باتوں سے کہ نہ منہ چھپا کے جیے ہم، نہ سر جھکا کے جیے، نہ منہ چھپا کے جیے ہم، نہ سر جھکا کے جیے، ستم گروں کی نظر سے نظر ملا کے جیے، اب ایک رات اگر کم جیے تو کم ہی صحیح، یہی بہت ہے کہ ہم مشعلیں جلا کے جیے۔ بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ تھے وفاقی وزیر برائے بحری امور محترم سینیٹر فیصل علی سبزواری صاحب، جو اپنی تحریک متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے بارے میں بھی یہ کہہ رہے تھے کہ خلق و اخلاق سے خدمت۔ ایک آدھ لوگ شاید جن کی ملازمت کی مدت ختم ہوئی، اس کے علاوہ ہم نے کوئی جنرل مینیجر کو تبدیل نہیں کیا، کوئی بھی نہیں کیا نا، ایسا ہی ہے، کوئی جی ایم ہم نے تبدیل نہیں کیا۔ اسی انتظامیہ نے آپ کے لیے درد مندی سے کام کیا۔ آپ کا 2012 کا مسئلہ ہو، آپ کا فروری 2012 کا مسئلہ ہو، 2012 کے ملازمین کے لیے ہم نے کیا کیا۔ تھوڑی سی ہسٹری بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ ہسٹری یہ ہے، نوید بھائی نے تو سارا کا سارا یونین کے کریڈٹ میں لے لیا، یہ اپنی الیکشن کیمپین لڑ رہے ہیں، ذرا میں اپنی الیکشن کیمپین لڑتا ہوں نا بھائی۔ 2019 میں آپ کی یونین تو جیت گئی، تو یار 2018 میں ہم بھی تو بیٹھے ہوئے تھے گورنمنٹ میں، ہماری وجہ سے ہی تو یہاں کے پی ٹی میں آپ کی 10 چیزیں سنی جا رہی تھیں اور ہم منوا رہے تھے۔ پھر آ جاتا ہے جناب 2021 میں میں بن گیا سینیٹر، ہم بیٹھے ہیں وزیر اعظم پاکستان کے اس وقت کے دفتر میں، اس وقت کے وزیر صاحب بھی، اس وقت کے پرنسپل سیکرٹری، اس وقت کے سیکرٹری صاحب سب بیٹھے ہیں، اور ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ صرف ایک کہ 2012 کا مقدمہ آپ سندھ ہائی کورٹ سے ملازمین جیت چکے ہیں، اب ہمیں اس میں مزید اپیل بھی نہیں جانا چاہیے۔ ایم کیو ایم کی جانب سے سینیٹر فروغ نسیم اس وقت وزیر قانون تھے، انہوں نے لکھ کر دیا کہ اگر یہ مقدمہ لے کر جائے گی کے پی ٹی اور وزارت سپریم کورٹ میں تو ہارنے کے امکانات ہیں، تاہم اگر آپ اپیل کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی۔ بدقسمتی کے ساتھ اس وقت کی وزارت کے جو کرتا دھرتا تھے ان سب کا یہ فیصلہ ہوا، بدقسمتی مزدوروں کے لیے، کہ جناب نہیں ہم اپیل میں جائیں اور اسٹرانگلی اپیل میں جائیں۔ ہم نے قائل کرنے کی کوشش کی، بیٹھے رہے، میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ چند مہینوں کے بعد یہ وزارت ہمارے پاس آ جائے گی اور قرائے فعال میرے نام نکلے گا۔ تو جب ہم یہاں آئے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم آگاہ نہیں تھے کہ کیا مسئلہ ہے، کیونکہ ہمارے ہاں اپنی بھی تو ایک انسٹیٹیوشنل میموری ہے کہ ایک زمانے میں جو 1200 گھرانے تھے، 1200 افراد تھے، رہتے کوئی 750 کے لگ بھگ رہ گئے۔ ان کے مسائل سے ہم ہر سیاسی جماعت سے گفتگو کرتے ہوئے، ہر وزیر اعظم سے، ہر وزیر سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے تھے کہ آپ خدا کا خوف کریں، اگر کوئی غلطی ہے بھی تو وہ اس وقت کی وزارت یا انتظامیہ کے سے میں شاید کوئی پہلو تہی ہو گئی ہوگی۔ کیا یہ لوگ کام نہیں کر رہے؟ کیا ان لوگوں کی تعلیمی اسناد درست نہیں ہے؟ کیا ان لوگوں کے پاس جو تعلیمی تجربہ یا تربیت یا ہنر چاہیے وہ نہیں ہے؟ کیا ان لوگوں میں اور کوئی کمی بیشی ہے؟ کیا یہ لوگ پورٹ نہیں چلا رہے؟ ان سوالات کے کوئی جوابات نہیں۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ 20 اپریل 2022 کو، یعنی ابھی کوئی 1.25 سال ہی ہوا جب ہمارے پاس یہ وزارت آئی، اور حلف لینے سے پہلے مجھے یہ علم تھا کہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے
جو صبح شام کوئی آپ میں سے مجھے کہے یا نہ کہے، تنگ کرے نہ کرے، میری جماعت ہے موجود، پھر ہم خود انوالو رہیں، ہم پر یہ ذمہ داری تھی کہ ہم نے اس مسئلے کو حل کی جانب لے جانا، اور بہرحال یہ غیر ذمہ داری ہوگی اور بددیانتی ہوگی اگر میں یہ آپ کے سامنے نہیں بتاؤں کہ جب ہم نے سیدین صاحب کو چارج دیا وزارت سنبھالنے کی، کوئی میرے خیال میں مہینے بھر میں آپ کو ایڈیشنل چارج دیا، جب میں آیا تو یہ ڈی جی پورٹس اینڈ شپنگ ہے، تو سیدین صاحب اور بریگیڈیئر طارق صاحب میرے پاس آئے، اور جو پہلی پریزنٹیشن تھی ملازمین کی تو آتا رہتا تھا، آپ کے جو نمائندے ہیں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ، خاص کر سیکرٹری صاحب کے دفتر میں جو بعض تو ایسے میرے گھر پہنچ جاتے تھے، اب میں منع نہیں کر سکتا ہوں بھائی، کیونکہ ہم نے ایک ساتھ کالجوں میں، جامعہ کراچی میں، شہر کی سڑکوں پہ سیاست کی ہوئی، نعرے بازیاں کی ہیں، ہم کراچی یونیورسٹی کے پوائنٹس پہ کھڑے ہو کے نعرے لگاتے تھے، تو اور آ کے صبح و شام، تو جب بریفنگ کے اوپر تو کریڈٹ سیدین صاحب اور بریگیڈیئر طارق صاحب نے مجھے ایک بات کہی کہ یہ سارے کے سارے ملازمین پورٹ کے لیے کام کر رہے ہیں، کسی کی تعلیمی اسناد میں یا کسی اور چیز میں کوئی آگے پیچھے تھے معاملات، وہ بھی چھانٹی ہو چکی ہیں، اور اگر ان ملازمین کا مسئلہ حل نہیں کیا گیا تو پورٹ کے آپریشنز پر سوال اٹھ جائے۔ اس نقطے سے ہم نے اپنا مقدمہ دوبارہ ری بلڈ کرنا شروع کیا۔ پہلا کام جو ہم نے کیا کہ آپ لوگوں کے جو انکریمنٹس تھے، خاص کر میں 2012 سے میں بات کر رہا ہوں، انکریمنٹس سے ان کو ایٹ پار لے کر آئے، پہلے سے شروع ہو گیا تھا، ہم نے سارے پیریڈ کو کر دیا پہلی دفعہ، اینڈ کریڈٹ سارے بورڈ آف ٹرسٹیز کو، بالخصوص عبد الوسیم صاحب، صادق افتخار صاحب، محمد راجپر صاحب، کہ ان لوگوں نے جس طرح سے یہ مقدمہ پیش کیا، جی ایم اے کی ٹیم نے جس طرح سے پیش کیا، ہماری لیگل اور فائنانس کی ٹیم نے پیش کیا، کہ ہم نے پہلی دفعہ ان کو بونس دیا۔ کتنے سالوں کے بعد؟ 2016 کے بعد ہم نے بونس دیا۔ باقی ملازمین کو تو ملتے تھے، لیکن اس پورٹ پہ ہیو اور ہیو ناٹس تھے، یعنی ایک طبقہ تھا جو کہ پرانے ملازمین تھے اور جو 2012 میں ملازم مجھ سے ملتے، انجینئر ہے، کوالیفائڈ انجینئر ہے، کام کر رہا ہے، کوئی ہمارے ڈریجر پہ لگا ہوا ہے، کوئی ورک شاپ میں لگا ہوا ہے، کوئی اور کسی محکمے میں لگا ہوا ہے، کوئی باہر سے پڑھ کر آیا، نہ ہم پروموشن کر پا رہے ہیں، نہ ہم بونس دے پا رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ جی میں 2012 کا ملازم تھا، یا میں چلو فروری 12 میں بھی آیا تھا، مجھے بھی انتظامیہ نے لپیٹ دیا۔ خدا کی مار ان لوگوں کے اوپر کہ جنہوں نے ملازمین کو اتنا تنگ کیا کہ کئی تو اپنی زندگی کھو گئے۔ اور بخدا میں آپ کو بتاؤں کہ جو آخری مرحلہ تھا، اینڈ کریڈٹ گوز اگین ہمارے ساری ایڈمنسٹریشن، چیئرمین صاحب، جنرل مینیجرز کو، بورڈ آف ٹرسٹی کو، اسپیشلی جو ہمارے جی ایم لیگل اور ان کی ٹیم ہے، کہ کس طریقے سے کراچی پورٹ ٹرسٹ نے اٹارنی جنرل کے آفس کو انگیج کر کے اپنا یہ مقدمہ اس طرح پلیس کیا کہ الحمدللہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ مسئلہ طے ہوا کہ 2012 والے بھی اتنے ہی کے پی ٹی کے ملازم ہیں جتنا کوئی اور آپ کے اس بورڈ نے اس کو منظور کیا۔ اور یہ جو بات ابھی کی تھی نا ملازمتوں کے حوالے سے، رمضان کا میرے خیال میں آخری عشرہ چل رہا تھا، ہے نا؟ میں گیا اپنے کوئی ٹیلر کے پاس، کوئی ایک آدھ کرتا پاجامہ میں نے دیا ہوا تھا، اس نے کہا پھر بھی آپ ناپ دیتے، وزن آپ کا بڑھ رہا ہے۔ میں نے کہا اچھا بھائی، میں آ گیا، رات گئے، ابھی میں یہی ناپ دے کے کھڑا ہوا تھا، چائے ہی پی رہا تھا، وہاں ایک صاحب داڑھی میں تھے، ہو سکتا ہے یہاں موجود نہیں ہوں، وہ داخل ہوئے اس میں ٹیلر کی شاپ میں، اور انہوں نے کہا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ 750 سے زیادہ لوگوں کا نہیں، 750 سے زیادہ گھرانوں کا مسئلہ حل ہوا۔ میں نے کہا جی بس اللہ کا کرم ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں آپ سے گلے مل سکتا ہوں۔ میں نے کہا جی مل لیں۔ انہوں نے کہا آپ کو اندازہ نہیں، ہمارے بچوں کی دعائیں آپ کے بچوں تک جائیں گی۔ یہ ہے
وہ کام دعائیں لینے والے، نہ کہ وہ بدبخت کام کہ ملازمین کو صرف اس بنیاد کے اوپر کہ تم ایم کے ایم کے دور میں بھرتی کیے گئے تھے، یہ دیکھے بغیر کون سا 100% اس میں اردو بولنے والے ہیں یار؟ ایسا ہے کیا؟ میرے بھائی بیٹھے ہیں سی بی اے کے، ہر زبان بولنے والے ہمارے ساتھ، سندھی، پشتو، ساری زبانیں بولنے والے، پنجابی یہاں پر موجود ہیں ہمارے بھائی۔ کیا 2012 میں صرف اردو بولنے والوں کو نوکری دی گئی تھی؟ دی گئی تھی نا، صرف اس لیے نشانہ بنایا گیا کہ یہ ہوئے تھے ایم کے ایم کے دور میں۔ چلو بھائی، اپنا اپنا مسلک ہے، وہ دیے بجھاتے ہیں، شہر یہ ہمارا ہے، ہم دیے جلاتے ہیں۔ ایم کے ایم کے دور میں دی تھی نوکری، بنا لیے تم نے مقدمے، بنائے نا بھائی، بنائے نا یار۔ جاوید حنیف بھائی پہ ابھی بھی مقدمہ ہے۔ ایم کے ایم کی رابطہ کمیٹی کے رکن جو آپ کے ایک زمانے میں چیئرمین تھے، اور میں ریٹائرمنٹ کے بعد سید حسین صاحب کو بھی آفر کرتا ہوں ریٹائرمنٹ کے بعد، تو مقدمہ ہے نا ابھی تک، بنا لیا مقدمے، ہم نے حل کروا دیا ہے یہ مسئلہ، جس نے بنانے مقدمے اور بنا لینا تھا۔ مجھے ڈرانے کی کوشش کی لوگوں نے، ڈرانے کی کوشش کی، میں نے کہا یار ڈرانے کی کیا بات ہے؟ آیا میں اپنے کسی بھانجے بھتیجے کو نوکری دے دوں؟ آیا میں کسی غیر قانونی حرکت میں شخص جس کی تعلیمی اسناد مکمل نہیں ہے، جو کام نہیں کرتا، اس کو نوکری دے رہے؟ نوکری تو دے ہی نہیں رہے کسی کو۔ جن کی نوکریاں ہیں، جن کا حق ہے، جن کی پرفارمنس رپورٹس ہیں، ان کی پروموشن نہیں ہو رہی، یہ مسئلہ حل کرتا ہے۔ ہاں، ایک میں گزارش کروں گا سی بی ایس سے تمام ملازمین سے، اور خاص کر ان سے جن کا تعلق میری جماعت سے رہا ہے، کہ بھائی برائے مہربانی، ہم نے کے پی ٹی کو ایک پروفٹ میکنگ اینٹی صرف اس طرح نہیں بنانا ہے کہ کچھ پیسے آ جائیں، ہم نے ایک ایفیشینٹ اینٹی بنانا ہے، یعنی جو کام جس کا ہو، تو برائے مہربانی اپنی اپنی ملازمتوں پر وقت سے جانا، کام کرنا تندہی سے۔ میں آپ کو یقین، آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے، آپ سب بہت خوش قسمت ہیں کہ اس مہنگائی کے دور میں آپ کراچی پورٹ ٹرسٹ کے ملازم ہیں، جہاں آپ کی تنخواہیں اور آپ کے پیکیجز، بہت کم سرکاری ادارے ہوں گے کہ جہاں پر یہ پیکیجز ملتے ہیں، تنخواہیں اور الاؤنسز ملتے ہیں۔ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے، اللہ رزق دے رہا ہے آپ کو، تو برائے مہربانی اس ذمہ داری کو ادا کریں۔ ہم جتنا محنت کریں گے، جو ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ والے ہیں، جو انکروچمنٹ کا ڈپارٹمنٹ دیکھتے ہیں، جو حال ہو رہا ہے ہمارا، جو ورک شاپ والے ہیں، جو سول ورکس کے ہیں، جو انجینئرنگ کے ہیں، جو پلاننگ کے ہیں، اور دیگر محکموں میں، چلے فائنانس میں بیٹھے ہو، تم آئی ٹی میں بیٹھے ہو، میرے بھائی کام کرو یار تندہی سے۔ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ دو کہ دیکھو یہ فلاں کا نام لے کر نہ یہاں کام چوری کر رہا ہے۔ جینوئن مسئلہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن برائے مہربانی کے پی ٹی کو ایک منفعت بخش ادارہ بنانا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں یہ میں اب ذرا بتاتا ہوں، کچھ وقت ہے نا میرے پاس۔ ہم کیا کر رہے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابھی آپ لوگوں نے پچھلے دنوں دیکھا، پاکستان میں جس وقت یہ کہا جا رہا ہے آئی ایم ایف کا معاہدہ نہیں ہوگا، پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، آپ کی اسی ٹیم نے، آپ کی اس ٹیم نے بیٹھ کر ایک ایسی حکومت سے، متحدہ عرب امارات کی، کہ جو پاکستان کو اگر $3 ارب مل رہے ہیں، آئی ایم ایف کہتا ہے پیسے لے کر آئیں دکھائیں، اس 3 میں سے 1 ارب 33% وہ کہتے ہیں یہ لیجیے آنکھ بند کر کے، مزید بھی ہم دیں گے۔ ان کی سرکار کے ساتھ معاہدہ کر کے ہم انہیں کراچی پورٹ کے اوپر لے کر آئے ہیں، پی آئی سی ٹی کی جگہ کراچی گیٹ وے ٹرمینل کے طور پر۔ مزے کی بات کیا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم پی آئی سی ٹی، جو کہ 21 سال کے لیے کنسیشن ایگریمنٹ تھا، رعایتی معاہدہ تھا، کہ یہ ٹرمینل آپ بنائیں، آپ چلائیں، یہ رائلٹی دیں، اور 21 برس کے بعد خالی کر دیں۔ جب یہ 21 برس ہو جائے تو اس ٹرمینل کو بند کر دو۔
ہم نے کہا بھائی ہماری یہ پالیسی نہیں، جب تک میں وزیر ہوں ایک آدمی کی نوکری پر سوال نہیں اٹھے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ ٹرمینل تو کیا بند ہوتا، جو نئی کمپنی ابو دھابی کی حکومت آئی یہاں پر، ان سے پہلے دن ہم نے کہا آپ کے اسی کانفرنس روم میں بیٹھ کے کہ ہمارا ایک بھی ملازم بے روزگار نہیں ہوگا۔ الحمدللہ وہاں کے چیف ایگزیکٹو افسر سے لے کر وہاں پی این تک 634 لوگ سارے کے سارے اپنے ملازمتوں پر ہیں، بلکہ نئی ملازمتیں دی جائیں گی وہاں پر۔ پہلی بات۔ دوسری بات کیا، 12.5% ہم کہتے ہیں رائلٹی ہمیں بڑھا کر دو۔ تیسری بات کیا، ان کے رینٹ کو بڑھا رہے ہیں۔ چوتھی بات کیا، ہم نے کہا $50 ملین ہمیں اپ فرنٹ دو، کے پی ٹی کی مالی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ پانچویں بات کیا، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک پیکج نہیں ہے، ہمیں ابھی اپنے بلک ٹرمینل پہ کام کرنا ہے، ہم اپنی ریل کنیکٹیوٹی کے اوپر کام کرنا ہے۔ یہ جو سڑکوں کے اوپر یہاں کے کنٹینر بھرے ہمارے ٹرک جاتے ہیں، میں کراچی کا شہری ہوں، میں نہیں چاہتا کہ یہاں پر کوئلے کے بھرے ہوئے ٹرک جائیں، نہیں کھولیں گے۔ بڑے بڑے سرمایہ دار آ کے مجھ سے ملے کہ یہاں کوئلے کا کام جاری ہونے دیں، ہم نے کہا نہیں بھائی، ہمارے بچے اسی شہر میں رہتے بستے ہیں، یہ ہم پر ذمہ داری ہے۔ یہ سڑکوں کے اوپر جو حادثات ہوتے ہیں، ریل نیٹ ورک بنائیں گے، سب کچھ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کرنے جا رہے ہیں۔ کسی میں ہے دم تو روک لے، ہم کریں گے کام، پہلی بات۔ دوسری بات کیا ہے، یہ اس ملک کے پڑھے لکھے جاہلوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے۔ پی ایچ ڈی لوگ کھڑے ہو کے کیا کہہ رہے ہیں، کے پی ٹی کو بھیج دیا $50 ملین سالانہ، $50 ملین میں 50 سال کے لیے، یعنی کے پی ٹی کو $1 ملین، $10 لاکھ سال کے۔ بس ان عقل کے اندھوں سے کوئی پوچھے کہ تمہیں پتا ہے پی آئی سی ٹی کیا ہے؟ پی آئی سی ٹی تھی برتھ نمبر 6 7 8 9، ٹھیک ہے؟ تمہیں پتا بھی ہے کے پی ٹی پہ کتنی ڈرائیور تھے؟ یار نہیں پتا تو جو ٹویٹ کر رہے ہو نا، فیس بک پہ لکھ رہے ہو انٹرنیٹ استعمال کر کے، تو گوگل بھی کر لیتے اسی انٹرنیٹ سے، کے پی ٹی کی ویب سائٹ کھول لیتے، اس میں تمہیں پتا چل جاتا کہ 30 ہماری ڈرائیور تھے ایسٹ اور ویسٹ واف میں، 4 ساؤتھ واف میں، 34 برتھیں ہیں، اس میں سے 5.5 برتھ کراچی گیٹ وے ٹرمینل ہے۔ یہ عقل کے اندھے کیا کہہ رہے ہیں دنیا کو، بھیج دیا، بھیک مانگ رہے ہیں، یہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ نہیں تو 21 سال پہلے جب یہاں پر یہ کنٹینر ٹرمینل فلپینس کی کمپنی کو دیا تھا حکومتوں نے، یہ بیچ دیا تھا۔ یہ جو کے آئی سی ٹی ہے یہ کیا بیچ دیا ہم نے؟ یا ایس ایل پی ٹی ایل ہے یہ بیچ دیا ہم نے؟ سوال ان عقل کے اندھوں سے یہ کیا جائے کہ بھائی تم، مجھ سے کسی نے سوال کیا، ایک بہت بڑی کانفرنس میں کوئی 200 افسران بیٹھے ہوئے تھے، سول اور ملٹری، پاکستان کے اور غیر ملکی، یہ آپ کی وزارت کی، آپ کی جماعت کی بڑی فیورٹ منسٹری کیوں ہے؟ میں نے کہا فیورٹ کہاں سے یار، کتنے وزیر رہے، اس میں سے ایک وزیر کیونکہ 9 برس سے میری جماعت سے ان کا اس وقت تعلق تھا، اب میں آیا ہوں۔ آپ کو یہ اگر پوچھنا ہے کہ کیوں فیورٹ ہے، 2 باتیں آپ سے کہتا ہوں۔ پہلی بات تو میجر پروجیکٹس بتا دے کوئی مجھے این پی ایم کی اس وزارت کو چھوڑنے کے بعد سے، جو کراچی پورٹ پر یا پورٹ قاسم پہ ہوئے، نمبر 1۔ نمبر 2 یار کیوں نہیں ہو یہ میری وزارت، میری جماعت کی یہ فیورٹ منسٹری؟ یا کراچی پورٹ ٹرسٹ، یا پورٹ قاسم ہے اس پہ جو کراچی ہے، یا پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن ہے جو کراچی ہے، میں کراچی ہوں، ہم کراچی ہیں، کیوں نہیں ہوگی یار یہ ہماری؟ اور آخری بات اس موضوع کے اوپر کہ جس کو کوئی تکلیف ہے نا، یہ کر دیا وہ کر دیا، معاہدہ دکھائے، معاہدے ہم سب دکھا دیں گے جہاں دکھانے ہیں۔ تم یہ بتاؤ تمہارے پاس پہلے پی آئی سی ٹی کے ایس سی پی ٹی ایل کے معاہدے کیا گلیوں میں بانٹے تھے؟ ہیں یہاں کی مسجد میں جمعے کی نماز کے بعد بانٹے تھے انہوں نے؟ ایک فورن گورنمنٹ کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا ہے، اس کو دے دیں۔ کسی کو شک ہے نا، مجھے لے جاؤ کورٹ میں، کوئی چیئرمین کے پی ٹی، کوئی ٹرسٹیز، کوئی جی ایم جواب دے نہیں ہے، فیصل سبزواری جواب دے، مجھے لے جاؤ تم عدالت میں۔ ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، مجنوں نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ یہ ان کا کام ہے۔ کوئی ان سے پوچھے، یہ سیدین صاحب آئے، ان کو کریڈٹ جاتا ہے،
انہوں نے چیئرمین کا چارج لیتے ہی میرے پیروں تلے زمین نکال دی. انہوں نے کہا سر 4 برس کے بعد کے پی ٹی بریک ایون پہ جانے والی ہے, 5ویں برس سے لاس میں چلی جائے گی. بندرگاہیں تو امیر ہوتی ہیں یار, یہ لاس میں کیسے جا سکتی ہے؟ پتہ چلا آپ نے کیا تاریخی کام کیے, آپ نے ٹیرف ریوائز نہیں کی, جو تھوڑی بہت آمدنی ٹرانسفر سے اور لیز پہ رہتی تھی آپ نے اس پہ پابندی لگا دی. آپ نے تاریخی کام یہ کیا کہ 2017 میں آپ کی میں کتنی 4 برتھیں ہیں, 5 ہیں بلک والی. میں بس 5 منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ آخری چیز جو پوچھنی چاہیے پوچھنے والوں سے کہ کے پی جی نے قرضے لے کر اپنی 4 برتھیں بنائی جو ہمارے کلین بلک کے لیے ہینڈلنگ کرنے کی. آج کی تاریخ تک آپ اس پہ سود دے رہے ہیں. کوئی 3 ارب روپے دیے ہم نے اس سال کی پیمنٹ جو کیا, ٹھیک ہے فائنانس والے ایسا ہی ہے. 3 ارب روپے سال کا کے پی ٹی. چارٹر آف ڈیمانڈ کی کیا ورتھ ہے ایکومولیٹڈ ایک سال کی 3.2 اسپریڈ اوور 2 ایئرس, ایک سال 3.25 ارب روپے جو کہ چارٹر آف ڈیمانڈ ہے جس کے لیے اتنی تک تو آپ کو بھی کرنی پڑی, ہم سب کچھ کرتے رہے. کم ہے اچھا کتنی ہے بھائی, ہر آدمی کو مل گئے نا 35% یار. یہ آپ کو اربوں سے کیا لینا دینا ہے, آپ کی ہزاروں لاکھوں ہی ملیں گے نا لوگوں کو, اربوں تھوڑی ملیں گے نا بھائی. تو کم و بیش جتنے کا چارٹر ہے نا اتنا ہر سال ہم سود دے رہے ہیں. کس چیز سے؟ جو پروجیکٹ ہمارے پاس تیار پڑا ہے 2017 سے تیار پڑا ہے, کما کچھ نہیں رہے اس سے. یہ کوئی پوچھے, یہ ہے کیسے میرا بس چلے میں اس ملک میں ایک قانون متعارف کراؤں, اور وہ قانون ہے جس پہ سزا ہو کہ اگر آپ کام نہیں کریں گے تو آپ کو سزا ملے گی. کام نہ کرنے پہ, کام نہ کرنے کی جو کاسٹ ہے نا, جتنے آپ اوپر لیول پہ چلے جاتے ہیں اور آپ کام نہیں کرتے کسی بھی وجہ سے, اس کا جو خمیازہ ہے, اس کا جو بھگتان ہے وہ ادارے بھگتتے ہیں. کے پی ٹی کی مالی صحت خراب ہونا کسی کے گھر کا ادارہ نہیں ہے, اس ملک کا ادارہ. اس کی مالی صحت خراب ہونا اس کے معنی ہے اس ملک کی مالی صحت خراب ہونا, اس کا انفراسٹرکچر اچھا نہ ہونا, یہاں ایفیشنسی نہیں آنا, یہاں بلک کا ٹرمینل اسٹارٹ نہ ہونا, یہاں آٹومیٹڈ مشینز ان مینڈ مشینز نہیں آنا,
रोबोटिक सिस्टम्स नहीं बनना, यहाँ IC3 नहीं आना, यहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होना, यहाँ ड्रेजिंग नहीं होना, यहाँ स्ट्रेटनिंग ऑफ द चैनल नहीं होना, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इस मुल्क की जरूरत थी, नहीं किए, आपने KPT का बेड़ा कर दिया। ना कमिंग बैक, बहुत सारी मेरे पास तो करने को बातें हैं, क्योंकि हम उस तरह की हमारी जमात जो है ना, हम बदरी रखती नहीं है कि जो बस बैठे आराम से शाम के 4 बजे इस्लामाबाद में निकलें, गोल्फ क्लब चले जाएं, गोल्फ वॉल्फ खेलें, उसके बाद शाम में खाना वाना खा के सो जाएं। हम तो यहीं बैठे हैं आपके इदारों में, एक दिन यहाँ एक दिन वहाँ, और सारा वक्त मुलाजमीन और अफसरान और प्रोजेक्ट के दरमियान है, क्योंकि हमने अपनी रिपोर्ट कार्ड आवाम को देनी है। भाई नवीद भाई ने तो इलेक्शन लड़ना है, इनसे पहले हमने भी इलेक्शन लड़ना है ना। मुझे नहीं पता कि ये 20-12 वाले और इनके घराने वाले हमें वोट देंगे या नहीं देंगे। चले देखेंगे जिन जिन इलाकों में रहते हैं। आखिरी बात, हमने सिर्फ आपका चार्टर ऑफ डिमांड नहीं किया, हमने आपके जो बहुत काबिल टीम है, इंशाअल्लाह ताला इसकी भी मजीद ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए हम जा रहे हैं अफसरान की, आपके अफसरान के अलाउंसेस भी बढ़ाएं। इस पे भी आप अफसरान को मुबारकबाद दें कि इन्होंने कभी अपने लिए बात नहीं की, ये बात हमारी जानिब से आई है। यार वैसे ये स्टाफ, ये तो अफसरान के लिए जो है ना तालियां बजनी चाहिए आपकी मैनेजमेंट के। हमने जो बहुत अफसोस की बात है, इतनी कम पैसों के ऊपर यहाँ बाद मुलाजमीन थे, अल्हम्दुलिल्लाह आपके चार्टर में आपकी CBA ने बड़ा काम किया, हमारी तवज्जो दिलाई, हमने उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी। आज हम डेली वेजेस और बाकी जितने नवीद भाई ने मुतालबा किया है जिनका, उन सब के लिए KPT की जानिब से ईद का 20,000 रुपए फी फर्द आज ऑफिस आवर्स खत्म होने से पहले उन सबको मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। हमने आके KPT की जो मुकदमेबाजी हैं उसको खत्म करवा रहे हैं। हम KPT को कानूनी झमेलों से निकालने के लिए एक्टिवली हमारी लीगल टीम काम कर रही है। हमने इंगेज किए लॉयर्स को। ये पूरा बुके है, हमारे सामने एक पूरा प्लान है कि हम किस तरीके से KPT को लेकर जाएंगे, ये एक मुनाफा बख्श इदारा बने, वो पैसे बचें, हम नए इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएं, नए टर्मिनल्स को पोर्ट की डेवलपमेंट में जाएं और मुलाजमीन की फलाह पर जाएं। आपके अस्पताल से लेकर आपकी और दीगर जो सहूलियात हैं उन सबको बेहतर करें, यहाँ की सड़कें बनाएं, एक लगे कि कराची पोर्ट एक मनफरद बख्श इदारा है। इन तमाम के तमाम चीज़ों के लिए मुलाजमीन की, अफसरान की, इंतजामिया की, ट्रस्टीज की, सबकी मुआवनत चाहिए। ये वजारत अवामी वजारत है, ये वजारत इस मुल्क की शहर की वजारत है। इस वजारत की जिम्मेदारी आप सब पर मेरी जितनी है, बराए मेहरबानी आप जितना अच्छा काम करेंगे इतना हमें इस वजारत को और पाकिस्तान के नसासों को जो कि बंदरगाहें हैं उनको आगे ले जाने का मौका मिलेगा। बाकी ये कि जो लोग ऐसे ही फजूल किस्म की बातें सोशल मीडिया पे पढ़े लिखे जाहिलों ने की, एक आध तो मैंने शेर सुना दिए, 4 मिसरे उनको डरना वरना जो है ना, मैं बहुत कम उम्री में छोड़ दिया था इन बातों से कि न मुंह छुपा के जिए हम, न सर झुका के जिए। न मुंह छुपा के जिए हम, न सर झुका के जिए, सितमगरों की नजर से नजर मिला के जिए। अब एक रात अगर कम जिए तो कम ही सही, यही बहुत है कि हम मशलें जला के जिए। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपके वफाकी वज़ीर बराए बहरी अमूर मोहतरम सेनेटर फैसल अली सब्जवारी साहब, जो अपनी तहरीक मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के बारे में भी ये कह रहे थे कि खल्क़ो इखलाक से खिदमत। एक आध लोग शायद जिनकी मुलाजमत की मुद्दत खत्म हुई, उसके अलावा हमने कोई जनरल मैनेजर को तब्दील नहीं किया, कोई भी नहीं किया ना, ऐसा ही है, कोई GM हमने तब्दील नहीं किया। इसी इंतजामिया ने आपके लिए दर्दमंदी से काम किया। आपका 2012 का मसला हो, आपका फरवरी 2012 का मसला हो, 2012 के मुलाजमीन के लिए हमने किया क्या। थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताता हूं आपको। हिस्ट्री ये है, नवीद भाई ने तो सारा का सारा यूनियन के क्रेडिट में ले लिया, ये अपनी इलेक्शन कैंपेन लड़ रहे हैं, जरा मैं अपनी इलेक्शन कैंपेन लड़ता हूं। भाई 2019 में आपकी यूनियन तो जीत गई,
تو یار 2018 میں ہم بھی تو بیٹھے ہوئے تھے گورنمنٹ میں, ہماری وجہ سے ہی تو یہاں کے پی ٹی میں آپ کی 10 چیزیں سنی جا رہی تھیں اور ہم منوا رہے تھے. پھر آ جاتا ہے جناب 2021 میں میں بن گیا سینیٹر. ہم بیٹھے ہیں وزیر اعظم پاکستان کے اس وقت کے دفتر میں, اس وقت کے وزیر صاحب بھی, اس وقت کے پرنسپل سیکرٹری, اس وقت کے سیکرٹری صاحب, سب بیٹھے ہیں, اور ہم کیا بات کر رہے ہیں صرف ایک کہ 2012 کا مقدمہ آپ سندھ ہائی کورٹ سے ملازمین جیت چکے ہیں. اب ہمیں اس میں مزید اپیل میں نہیں جانا چاہیے. ایم کیو ایم کی جانب سے سینیٹر فروغ نسیم اس وقت وزیر قانون تھے, انہوں نے لکھ کر دیا کہ اگر یہ مقدمہ لے کر جائے گی کے پی ٹی اور وزارت سپریم کورٹ میں تو ہارنے کے امکانات ہیں. تاہم اگر آپ اپیل کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی. بدقسمتی کے ساتھ اس وقت کی وزارت کے جو کرتا دھرتا تھے ان سب کا یہ فیصلہ ہوا, بدقسمتی مزدوروں کے لیے, کہ جناب نہیں ہم اپیل میں جائیں اور اسٹرانگلی اپیل میں جائیں. ہم نے قائل کرنے کی کوشش کی, بیٹھے رہے. میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ چند مہینوں کے بعد یہ وزارت ہمارے پاس آ جائے گی اور قرائے فعال میرے نام نکلے گا. تو جب ہم یہاں آئے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم آگاہ نہیں تھے کہ کیا مسئلہ ہے, کیونکہ ہمارے ہاں اپنی بھی تو ایک انسٹیٹیوشنل میموری ہے کہ ایک زمانے میں جو 1200 گھرانے تھے, 1200 افراد تھے, رہتے کوئی 750 کے لگ بھگ رہ گئے. ان کے مسائل سے ہم ہر سیاسی جماعت سے گفتگو کرتے ہوئے, ہر وزیر اعظم سے, ہر وزیر سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے تھے کہ آپ خدا کا خوف کریں, اگر کوئی غلطی ہے بھی تو وہ اس وقت کی وزارت یا انتظامیہ کے سے میں شاید کوئی پہلو تہی ہو گئی ہوگی. کیا یہ لوگ کام نہیں کر رہے؟ کیا ان لوگوں کی تعلیمی اسناد درست نہیں ہے؟ کیا ان لوگوں کے پاس جو تعلیمی تجربہ یا تربیت یا ہنر چاہیے وہ نہیں ہے؟ کیا ان لوگوں میں اور کوئی کمی بیشی ہے؟ کیا یہ لوگ پورٹ نہیں چلا رہے؟ ان سوالات کے کوئی جوابات نہیں. خدا کا کرنا یہ ہوا کہ 20 اپریل 2022 کو, یعنی ابھی کوئی 1.25 سال ہی ہوا جب ہمارے پاس یہ وزارت آئی, اور حلف لینے سے پہلے مجھے یہ علم تھا کہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, جو صبح و شام کوئی آپ میں سے مجھے کہے یا نہ کہے, تنگ کرے نہ کرے, میری جماعت ہے موجود. پھر ہم خود انوالو رہے, ہم پر یہ ذمہ داری تھی کہ ہم نے اس مسئلے کو حل کی جانب لے جانا. اور بہرحال یہ غیر ذمہ داری ہوگی اور بددیانتی ہوگی اگر میں یہ آپ کے سامنے نہیں بتاؤں کہ جب ہم نے سیدین صاحب کو چارج دیا وزارت سنبھالنے کے, کوئی میرے خیال میں مہینے بھر میں آپ کو ایڈیشنل چارج دیا, جب میں آیا تو یہ ڈی جی پورٹس اینڈ شپنگ ہے. تو سیدین صاحب اور بریگیڈیئر طارق صاحب میرے پاس آئے, اور جو پہلی پریزنٹیشن تھی ملازمین کے تو آتا رہتا تھا, آپ کے جو نمائندے ہیں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ, خاص کر سیکرٹری صاحب کے دفتر میں جو بعض تو ایسے میرے گھر پہنچ جاتے تھے. اب میں منع نہیں کر سکتا ہوں بھائی, کیونکہ ہم نے ایک ساتھ کالجوں میں, جامعہ کراچی میں, شہر کی سڑکوں پہ سیاست کی ہوئی, نعرے بازیاں کی ہیں. ہم کراچی یونیورسٹی کے پوائنٹس پہ کھڑے ہو کے نعرے لگاتے تھے, تو اور آ کے صبح و شام. تو جب بریفنگ کے اوپر تو کریڈٹ سیدین صاحب اور بریگیڈیئر طارق صاحب نے مجھے ایک بات کہی کہ یہ سارے کے سارے ملازمین پورٹ کے لیے کام کر رہے ہیں, کسی کی تعلیمی اسناد میں یا کسی اور چیز میں کوئی آگے پیچھے تھے معاملات, وہ بھی چھانٹی ہو چکی ہیں, اور اگر ان ملازمین کا مسئلہ حل نہیں کیا گیا تو پورٹ کے آپریشنز پر سوال اٹھ جائے. اس نقطے سے ہم نے اپنا مقدمہ دوبارہ ری بلڈ کرنا شروع کیا. پہلا کام جو ہم نے کیا کہ آپ لوگوں کے جو انکریمنٹس تھے, خاص کر میں 2012 سے میں بات کر رہا ہوں, انکریمنٹس سے ان کو ایٹ پار لے کر آئے. پہلے سے شروع ہو گیا تھا, ہم نے سارے پیریڈ کو کر دیا پہلی دفعہ. اینڈ کریڈٹ سارے بورڈ آف ٹرسٹیز کو, بالخصوص عبد الوسیم صاحب, صادق افتخار صاحب, محمد راجپر صاحب, کہ ان لوگوں نے جس طرح سے یہ مقدمہ پیش کیا, جی ایم اے کی ٹیم نے جس طرح سے پیش کیا, ہماری لیگل اور فائنانس کی ٹیم نے پیش کیا, کہ ہم نے پہلی دفعہ ان کو بونس دی.
کتنے سالوں کے بعد؟ 2016 کے بعد ہم نے بونس دیا. باقی ملازمین کو تو ملتے تھے، لیکن اس بورڈ پہ ہیو اور ہیو ناٹس تھے. یعنی ایک طبقہ تھا جو کہ پرانے ملازمین تھے اور جو 2012 میں ملازم مجھ سے ملتے. انجینئر ہے، کوالیفائڈ انجینئر ہے، کام کر رہا ہے. کوئی ہمارے ڈریجر پہ لگا ہوا ہے، کوئی ورک شاپ میں لگا ہوا ہے، کوئی اور کسی محکمے میں لگا ہوا ہے، کوئی باہر سے پڑھ کر آیا. نہ ہم پروموشن کر پا رہے ہیں، نہ ہم بونس دے پا رہے ہیں. کیوں کہ جی میں 2012 کا ملازم تھا، یا میں چلو فروری 12 میں بھی آیا تھا، مجھے بھی انتظامیہ نے لپیٹ دیا. خدا کی مار ان لوگوں کے اوپر کہ جنہوں نے ملازمین کو اتنا تنگ کیا کہ کئی تو اپنی زندگی کھو گئے. اور بخدا میں آپ کو بتاؤں کہ جو آخری مرحلہ تھا، اینڈ کریڈٹ گوز اگین ہمارے ساری ایڈمنسٹریشن، چیئرمین صاحب، جنرل مینیجرز کو، بورڈ آف ٹرسٹی کو، اسپیشلی جو ہمارے جی ایم لیگل اور ان کی ٹیم ہے، کہ کس طریقے سے کراچی پورٹ ٹرسٹ نے اٹارنی جنرل کے آفس کو انگیج کر کے اپنا یہ مقدمہ اس طرح پلیس کیا کہ الحمدللہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ مسئلہ طے ہوا کہ 2012 والے بھی اتنے ہی کے پی ٹی کے ملازم ہیں جتنا کوئی اور آپ کے اس بورڈ نے اس کو منظور کیا. اور یہ جو بات ابھی کی تھی نا ملازمتوں کے حوالے سے، رمضان کا میرے خیال میں آخری عشرہ چل رہا تھا، ہے نا. میں گیا اپنے کوئی ٹیلر کے پاس، کوئی ایک آدھ کرتا پاجامہ میں نے دیا ہوا تھا. اس نے کہا پھر بھی آپ ناپ دیتے، وزن آپ کا بڑھ رہا ہے. میں نے کہا اچھا بھائی میں آ گیا. رات گئے. ابھی میں یہی ناپ دے کے کھڑا ہوا تھا، چائے ہی پی رہا تھا. وہاں ایک صاحب داڑھی میں تھے، ہو سکتا ہے یہاں موجود بھی ہوں، وہ داخل ہوئے اس میں ٹیلر کی شاپ میں، اور انہوں نے کہا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ 750 سے زیادہ لوگوں کا نہیں، 750 سے زیادہ گھرانوں کا مسئلہ حل ہوا. میں نے کہا جی بس اللہ کا کرم ہے. انہوں نے کہا نہیں میں آپ سے گلے مل سکتا ہوں. میں نے کہا جی مل لیں. انہوں نے کہا آپ کو اندازہ نہیں، ہمارے بچوں کی دعائیں آپ کے بچوں تک جائیں گی. یہ ہے وہ کام دعائیں لینے والے، نہ کہ وہ بدبخت کام کہ ملازمین کو صرف اس بنیاد کے اوپر کہ تم ایم کے ایم کے دور میں بھرتی کیے گئے تھے، یہ دیکھے بغیر کون سا 100% اس میں اردو بولنے والے ہیں یار؟ ایسا ہے کیا؟ میرے بھائی بیٹھے ہیں سی بی اے کے، ہر زبان بولنے والے ہمارے ساتھ، سندھی، پشتو، ساری زبانیں بولنے والے، پنجابی یہاں پر موجود ہیں ہمارے بھائی. کیا 2012 میں صرف اردو بولنے والوں کو نوکری دی گئی تھی؟ دی گئی تھی نا. صرف اس لیے نشانہ بنایا گیا کہ یہ ہوئے تھے ایم کے ایم کے دور میں. چلو بھائی، اپنا اپنا مسلک ہے، وہ دیے بجھاتے ہیں. شہر یہ ہمارا ہے، ہم دیے جلاتے ہیں. ایم کے ایم کے دور میں دی تھی نوکری، بنا لیے تم نے مقدمے. بنائے نا بھائی، بنائے نا یار. جاوید حنیف بھائی پہ ابھی بھی مقدمہ ہے. ایم کے ایم کی رابطہ کمیٹی کے رکن جو آپ کے ایک زمانے میں چیئرمین تھے، اور میں ریٹائرمنٹ کے بعد سید حسین صاحب کو بھی آفر کرتا ہوں ریٹائرمنٹ کے بعد. تو مقدمہ ہے نا ابھی تک، بنا لیے مقدمے. ہم نے حل کروا دیا ہے یہ مسئلہ. جس نے بنانے مقدمے اور بنا لینا تھا. مجھے ڈرانے کی کوشش کی لوگوں نے، ڈرانے کی کوشش کی. میں نے کہا یار ڈرانے کی کیا بات ہے؟ آیا میں اپنے کسی بھانجے بھتیجے کو نوکری دے دوں؟ آیا میں کسی غیر قانونی حرکت میں شخص جس کی تعلیمی اسناد مکمل نہیں ہے، جو کام نہیں کرتا، اس کو نوکری دے رہے؟ نوکری تو دے ہی نہیں رہے کسی کو. جن کی نوکریاں ہیں، جن کا حق ہے، جن کی پرفارمنس رپورٹس ہیں، ان کی پروموشن نہیں ہو رہی، یہ مسئلہ حل کرتا ہے. ہاں ایک میں گزارش کروں گا سی بی ایس سے تمام ملازمین سے، اور خاص کر ان سے جن کا تعلق میری جماعت سے رہا ہے، کہ بھائی برائے مہربانی ہم نے کے پی ٹی کو
ایک پروفٹ میکنگ اینٹی صرف اس طرح نہیں بنانا ہے کہ کچھ پیسے آ جائیں. ہم نے ایک ایفیشینٹ اینٹی بنانا ہے، یعنی جو کام جس کا ہو. تو برائے مہربانی اپنی اپنی ملازمتوں پر وقت سے جانا، کام کرنا تندہی سے. میں آپ کو یقین، آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے، آپ سب بہت خوش قسمت ہیں کہ اس مہنگائی کے دور میں آپ کراچی پورٹ ٹرسٹ کے ملازم ہیں، جہاں آپ کی تنخواہیں اور آپ کے پیکیجز، بہت کم سرکاری ادارے ہوں گے کہ جہاں پر یہ پیکیجز ملتے ہیں، تنخواہیں اور الاؤنسز ملتے ہیں. ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ رازق ہے، اللہ رزق دے رہا ہے آپ کو. تو برائے مہربانی اس ذمہ داری کو ادا کریں. ہم جتنا محنت کریں گے، جو ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ والے ہیں، جو انکروچمنٹ کا ڈپارٹمنٹ دیکھتے ہیں، جو حال ہو رہا ہے ہمارا، جو ورک شاپ والے ہیں، جو سول ورکس کے ہیں، جو انجینئرنگ کے ہیں، جو پلاننگ کے ہیں، اور دیگر محکموں میں، چلے فائنانس میں بیٹھے ہو، تم آئی ٹی میں بیٹھے ہو، میرے بھائی کام کرو یار تندہی سے. کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ دو کہ دیکھو یہ فلاں کا نام لے کر نہ یہاں کام چوری کر رہا ہے. جینوئن مسئلہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن برائے مہربانی کے پی ٹی کو ایک منفعت بخش ادارہ بنانا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں یہ میں اب ذرا بتاتا ہوں. کچھ وقت ہے نا میرے پاس؟ ہم کیا کر رہے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی آپ لوگوں نے پچھلے دنوں دیکھا پاکستان میں جس وقت یہ کہا جا رہا ہے آئی ایم ایف کا معاہدہ نہیں ہوگا، پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، آپ کی اسی ٹیم نے، آپ کی اس ٹیم نے بیٹھ کر ایک ایسی حکومت سے، متحدہ عرب امارات کی، کہ جو پاکستان کو اگر $3 ارب مل رہے ہیں، آئی ایم ایف کہتا ہے پیسے لے کر آئیں دکھائیں، اس 3 میں سے 1 ارب 33% وہ کہتے ہیں یہ لیجیے آنکھ بند کر کے، مزید بھی ہم دیں گے. ان کی سرکار کے ساتھ معاہدہ کر کے ہم انہیں کراچی پورٹ کے اوپر لے کر آئے ہیں، پی آئی سی ٹی کی جگہ کراچی گیٹ وے ٹرمینل کے طور پر. مزے کی بات کیا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم پی آئی سی ٹی، جو کہ 21 سال کے لیے کنسیشن ایگریمنٹ تھا، رعایتی معاہدہ تھا، کہ یہ ٹرمینل آپ بنائیں، آپ چلائیں، یہ رائلٹی دیں اور 21 برس کے بعد خالی کر دیں. جب یہ 21 برس ہو جائے تو اس ٹرمینل کو بند کر دو. ہم نے کہا بھائی ہماری یہ پالیسی نہیں. جب تک میں وزیر ہوں ایک آدمی کی نوکری پر سوال نہیں اٹھے گا. الحمدللہ الحمدللہ ٹرمینل تو کیا بند ہوتا، جو نئی کمپنی ابو دھابی کی حکومت آئی یہاں پر، ان سے پہلے دن ہم نے کہا آپ کے اسی کانفرنس روم میں بیٹھ کے کہ ہمارا ایک بھی ملازم بے روزگار نہیں ہوگا. الحمدللہ وہاں کے چیف ایگزیکٹو افسر سے لے کر وہاں پین تک 634 لوگ سارے کے سارے اپنے ملازمتوں پر ہیں، بلکہ نئی ملازمتیں دی جائیں گی وہاں پر. پہلی بات. دوسری بات کیا؟ 12.5% ہم کہتے ہیں رائلٹی ہمیں بڑھا کر دو. تیسری بات کیا؟ ان کے رینٹ کو بڑھا رہے ہیں. چوتھی بات کیا؟ ہم نے کہا $50 ملین ہمیں اپ فرنٹ دو، کے پی ٹی کی مالی حالت ٹھیک نہیں ہے. پانچویں بات کیا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک پیکج نہیں ہے، ہمیں ابھی اپنے بلک ٹرمینل پہ کام کرنا ہے، ہم اپنی ریل کنیکٹیوٹی کے اوپر کام کرنا ہے. یہ جو سڑکوں کے اوپر یہاں کے کنٹینر بھرے ہمارے ٹرک جاتے ہیں، میں کراچی کا شہری ہوں، میں نہیں چاہتا کہ یہاں پر کوئلے کے بھرے ہوئے ٹرک جائیں. نہیں کھولیں گے. بڑے بڑے سرمایہ دار آ کے مجھ سے ملے کہ یہاں کوئلے کا کام جاری ہونے دیں. ہم نے کہا نہیں بھائی، ہمارے بچے اسی شہر میں رہتے بستے ہیں، یہ ہم پر ذمہ داری ہے. یہ سڑکوں کے اوپر جو حادثات ہوتے ہیں، ریل نیٹ ورک بنائیں گے، سب کچھ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کرنے جا رہے ہیں. کسی میں ہے دم تو روک لے، ہم کریں گے کام. پہلی بات. دوسری بات کیا ہے؟ اس ملک کے پڑھے لکھے جاہلوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے. پی ایچ ڈی لوگ کھڑے ہو کے کیا کہہ رہے ہیں؟ کے پی ٹی کو بھیج دیا $50 ملین سالانہ، $50 ملین میں 50 سال کے لیے، یعنی کے پی ٹی کو $1 ملین، $10 لاکھ سال کے. بس ان عقل کے اندھوں سے کوئی پوچھے کہ تمہیں پتا ہے پی آئی سی ٹی کیا ہے؟ پی آئی سی ٹی تھی برتھ نمبر 6 7 8 9. ٹھیک ہے؟ تمہیں پتا بھی ہے کے پی ٹی میں کتنی ڈرائیور تھے؟ یار نہیں پتا تو جو ٹویٹ کر رہے ہو نا، فیس بک پہ لکھ رہے ہو انٹرنیٹ استعمال کر کے
तो गूगल भी कर लेते उसी इंटरनेट से, केपीटी की वेबसाइट खोल लेते, उसमें तुम्हें पता चल जाता कि 30 हमारी ड्राई बर्थें ईस्ट और वेस्ट वाफ में, 4 साउथ वाफ में, 34 बर्थें हैं, उसमें से 5.5 बर्थ कराची गेटवे टर्मिनल है। ये अक्ल के अंधे क्या कह रहे हैं दुनिया को? भेज दिया, भीख मांग रहे हैं, ये भीख मांग रहे हैं। नहीं तो 21 साल पहले जब यहां पर ये कंटेनर टर्मिनल फिलीपींस की कंपनी को दिया था हुकूमतों ने, ये बेच दिया था है? ये जो केआईसीटी है ये क्या बेच दिया हमने? या एसएफपीटीएल है ये बेच दिया हमने? सवाल इन अक्ल के अंधों से ये किया जाए कि भाई तुम, मुझसे किसी ने सवाल किया, एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में कुछ 200 अफसरान बैठे हुए थे, सिविल और मिलिट्री, पाकिस्तान के और गैर मुल्की। ये आपकी वजारत की, आपकी जमात की बड़ी फेवरेट मिनिस्ट्री क्यों है? मैंने कहा फेवरेट कहां से यार, कितने वजीर रहे, उसमें से एक वजीर क्योंकि 9 बरस से मेरी जमात से उनका उस वक्त ताल्लुक था, अब मैं आया हूं। आपको ये अगर पूछना है कि क्यों फेवरेट है, 2 बातें आपसे कहता हूं। पहली बात तो मेजर प्रोजेक्ट्स बता दे कोई मुझे एनपीएम की इस वजारत को छोड़ने के बाद से, जो कराची पोर्ट पर या पोर्ट कासिम पे हुए, नंबर 1। नंबर 2 यार क्यों नहीं हो ये मेरी वजारत, मेरी जमात की ये फेवरेट मिनिस्ट्री? या कराची पोर्ट ट्रस्ट, या पोर्ट कासिम है इस पे जो कराची है, या पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन है जो कराची है, मैं कराची हूं, हम कराची हैं, क्यों नहीं होगी यार ये हमारी? और आखिरी बात इस मौजूद के ऊपर कि जिसको कोई तकलीफ है ना, ये कर दिया वो कर दिया, मुआहिदा दिखाए, मुआहिदे हम सब दिखा देंगे जहां दिखाने हैं। तुम ये बताओ तुम्हारे पास पहले पीआईसीटी के, केआईसीटी के, एसएपीटीएल के मुआहिदे क्या गलियों में बांटे थे? हैं? यहां की मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद बांटे थे इन्होंने। एक फॉरेन गवर्नमेंट के साथ हमने मुआहिदा किया है, उसको दे दें। किसी को शक है ना, मुझे ले जाओ कोर्ट में, कोई चेयरमैन केपीटी, कोई ट्रस्टीज, कोई जीएम जवाब दे नहीं है, फैसल सब्जवारी जवाब दे, मुझे ले जाओ तुम अदालत में। इन अक्ल के अंधों को उल्टा नजर आता है, इन अक्ल के अंधों को उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। ये इनका काम है। कोई इनसे पूछे, ये सैयदैन साहब आए, इनको क्रेडिट जाता है, इन्होंने चेयरमैन का चार्ज लेते ही मेरे पैरों तले जमीन निकाल दी। इन्होंने कहा सर 4 बरस के बाद केपीटी ब्रेक इवन पे जाने वाली है, 5वें बरस से लॉस में चली जाएगी। है? बंदरगाहें तो अमीर होती हैं यार, ये लॉस में कैसे जा सकती है? पता चला आपने क्या तारीखी काम किए, आपने टैरिफ रिवाइज नहीं की, जो थोड़ी बहुत आमदनी ट्रांसफर से और लीज पे रहती थी आपने उस पर पाबंदी लगा दी। आपने तारीखी काम ये किया कि 2017 में आपकी ने कितनी 4 बरती है, 5 है बल्क वाली,
میں بس 5 منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ آخری چیز جو پوچھنی چاہیے پوچھنے والوں سے کہ کے پی جی نے قرضے لے کر اپنی 4 برتھیں بنائی جو ہمارے کلین بلک کے لیے ہینڈلنگ کرنی تھی. آج کی تاریخ تک آپ اس پہ سود دے رہے ہیں. تو 3 ارب روپے دیے ہم نے اس سال کی پیمنٹ جو کیا, ٹھیک ہے فائنانس فنڈ ایسا ہی ہے. 3 ارب روپے سال کا کے پی ٹی. چارٹر آف ڈیمانڈ کی کیا ورتھ ہے ایکومولیٹڈ ایک سال کی 3.2 اسپریڈ اوور 2 ایئرس, ایک سال 3.25 ارب روپے جو کہ چارٹر آف ڈیمانڈ ہے جس کے لیے اتنی تک تو آپ کو بھی کرنی پڑی, ہم سب کچھ کرتے رہے. کم ہے اچھا کتنی ہے بھائی, ہر آدمی کو مل گئے نا 35%. یار یہ آپ کو اربوں سے کیا لینا دینا ہے, آپ کی ہزاروں لاکھوں ہی ملیں گے نا لوگوں کو, اربوں تھوڑی ملیں گے نا بھائی. تو کم و بیش جتنے کا چارٹر ہے نا اتنا ہر سال ہم سود دے رہے ہیں. کس چیز سے؟ جو پروجیکٹ ہمارے پاس تیار پڑا ہے 2017 سے تیار پڑا ہے, کما کچھ نہیں رہے اس سے. یہ کوئی پوچھے یہ ہے کیسے میرا بس چلے, میں اس ملک میں ایک قانون متعارف کراؤں اور وہ قانون ہے جس سے سزا ہو کہ اگر آپ کام نہیں کریں گے تو آپ کو سزا ملے گی. کام نہ کرنے پہ, کام نہ کرنے کی جو کاسٹ ہے نا, جتنے آپ اوپر لیول پہ چلے جاتے ہیں اور آپ کام نہیں کرتے کسی بھی وجہ سے, اس کا جو خمیازہ ہے, اس کا جو بھگتان ہے وہ ادارے بھگتتے ہیں. کے پی ٹی کی مالی صحت خراب ہونا کسی کے گھر کا ادارہ نہیں, اس ملک کا ادارہ. اس کی مالی صحت خراب ہونا اس کے معنی میں اس ملک کی مالی صحت خراب ہونا, اس کا انفراسٹرکچر اچھا نہ ہونا, یہاں ایفیشنسی نہیں آنا, یہاں بلک کا ٹرمینل اسٹارٹ نہ ہونا, یہاں آٹومیٹڈ مشینز انمینڈ مشینز نہیں آنا, روبوٹک سسٹمز نہیں بننا, یہاں IC3 نہیں آنا, یہاں روڈ انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں ہونا, یہاں ڈریجنگ نہیں ہونا, یہاں اسٹریٹنگ آف دا چینل نہیں ہونا. جتنے بھی پروجیکٹس ہیں اس ملک کی ضرورت تھی, نہیں کیے, آپ نے کے پی ٹی کا بیڑا کر دیا. میں کمنگ بیک, بہت ساری میرے پاس تو کرنے کو باتیں ہیں کیونکہ ہم اس طرح کی ہماری جماعت جو ہے نا ہم بدری رکھتی نہیں ہے کہ جو بس بیٹھیں آرام سے شام کے 4 بجے اسلام آباد میں نکلیں, گولف کلب چلے جائیں, گولف کھیلیں, اس کے بعد شام میں کھانا وانا کھا کے سو جائیں. ہم تو یہیں بیٹھے ہیں آپ کے اداروں میں, ایک دن یہاں ایک دن وہاں, اور سارا وقت ملازمین اور افسران اور پروجیکٹس کے درمیان ہیں کیونکہ ہم نے اپنی رپورٹ کارڈ عوام کو دینی ہے. بھائی نوید بھائی نے تو الیکشن لڑنا ہے, ان سے پہلے ہم نے بھی الیکشن لڑنا ہے نا. مجھے نہیں پتا کہ یہ 20-12 والے اور ان کے گھرانے والے ہمیں ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے. چلے دیکھیں گے جن جن علاقوں میں رہتے ہیں. آخری بات, ہم نے صرف آپ کا چارٹر آف ڈیمانڈ نہیں کیا, ہم نے آپ کے جو بہت قابل ٹیم ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بھی مزید ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ کے لیے ہم جا رہے ہیں. افسران کی, آپ کے افسران کے الاؤنسز بھی بڑھائیں. اس پہ بھی آپ افسران کو مبارکباد دیں کہ انہوں نے کبھی اپنے لیے بات نہیں کی, یہ بات ہماری جانب سے آئی ہے. یار ویسے یہ اسٹاف, یہ تو افسران کے لیے جو ہے نا تالیاں بجنی چاہیے آپ کی مینجمنٹ کے. ہم نے جو بہت افسوس کی بات ہے, اتنی کم پیسوں کے اوپر یہاں بعض ملازمین تھے. الحمدللہ آپ کے چارٹر میں آپ کی CBA نے بڑا کام کیا, ہماری توجہ دلائی, ہم نے ان کی تنخواہیں بڑھا دیں. آج ہم ڈیلی ویجز اور باقی جتنے نوید بھائی نے مطالبہ کیا ہے جن کا, ان سب کے لیے کے پی ٹی کی جانب سے عید کا 20,000 روپے فی فرد آج آفس آورز ختم ہونے سے پہلے ان سب کو مل جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم نے آ کے کے پی ٹی کی جو مقدمے بازی ہیں اس کو ختم کروا رہے ہیں. ہم کے پی ٹی کو قانونی جھمیلوں سے نکالنے کے لیے ایکٹیولی ہماری لیگل ٹیم کام کر رہی ہے. ہم نے انگیج کیے ہیں لائرز کو. یہ پورا بکے ہے, ہمارے سامنے ایک پورا پلان ہے کہ ہم کس طریقے سے کے پی ٹی کو لے کر جائیں گے. یہ ایک منافع بخش ادارہ بنے, وہ پیسے بچیں, ہم نئے انفراسٹرکچر لگائیں, نئے ٹرمینلز کو پورٹ کی ڈیولپمنٹ میں جائیں اور ملازمین کی فلاح پر جائیں. آپ کے ہسپتال سے لے کر آپ کی اور دیگر
जो सहूलियात हैं उन सब को बेहतर करें, यहाँ की सड़कें बनाएं, एक लगे कि कराची पोर्ट एक मनफरद बख्श इदारा है। इन तमाम के तमाम चीज़ों के लिए मुलाजमीन की, अफसरान की, इंतज़ामिया की, ट्रस्टीज़ की, सबकी मुआवनत चाहिए। ये वजारत अवामी वजारत है, ये वजारत इस मुल्क की शहर की वजारत है। इस वजारत की जिम्मेदारी आप सब पर मेरी जितनी है, बराए मेहरबानी आप जितना अच्छा काम करेंगे इतना हमें इस वजारत को और पाकिस्तान के नसासों को जो कि बंदरगाहें हैं उनको आगे ले जाने का मौका मिलेगा। बाकी ये कि जो लोग ऐसे ही फजूल कुसुल की बातें सोशल मीडिया पे पढ़े लिखे जाहिलों ने की, एक आध तो मैंने शेर सुना दिए, 4 मिसरे उनको डरना वरना जो है ना मैं बहुत कम उम्री में छोड़ दिया था इन बातों से कि न मुंह छुपा के जिए हम, न सर झुका के जिए, न मुंह छुपा के जिए हम, न सर झुका के जिए, सितमगरों की नजर से नजर मिला के जिए। अब एक रात अगर कम जिए तो कम ही सही, यही बहुत है कि हम मशलें जला के जिए। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपके वफाकी वज़ीर बराए बहरी अमूर मोहतरम सेनेटर फैसल अली सब्जवारी साहब, जो अपनी तहरीक मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के बारे में भी ये कह रहे थे कि खल्क़ व इखलाक से खिदमत। एक आध लोग शायद जिनकी मुलाजमत की मुद्दत खत्म हुई, उसके अलावा हमने कोई जनरल मैनेजर को तब्दील नहीं किया, कोई भी नहीं किया ना, ऐसा ही है, कोई जीएम हमने तब्दील नहीं किया। इसी इंतजामिया ने आपके लिए दर्दमंदी से काम किया। आपका 2012 का मसला हो, आपका फरवरी 2012 का मसला हो, 2012 के मुलाजमीन के लिए हमने किया क्या। थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताता हूं आपको। हिस्ट्री ये है, नवीद भाई ने तो सारा का सारा यूनियन के क्रेडिट में ले लिया, ये अपनी इलेक्शन कैंपेन लड़ रहे हैं, जरा मैं अपनी इलेक्शन कैंपेन लड़ता हूं। भाई 2019 में आपकी यूनियन तो जीत गई, तो यार 2018 में हम भी तो बैठे हुए थे गवर्नमेंट में, हमारी वजह से ही तो यहाँ केपीटी में आपकी 10 चीजें सुनी जा रही थी और हम मनवा रहे थे। फिर आ जाता है जनाब 2021 में मैं बन गया सेनेटर। हम बैठे हैं वजीर आजम पाकिस्तान के उस वक्त के दफ्तर में, उस वक्त के वजीर साहब भी, उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उस वक्त के सेक्रेटरी साहब, सब बैठे हैं और हम क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ एक कि 2012 का मुकदमा आप सिंध हाई कोर्ट से मुलाजमीन जीत चुके हैं। अब हमें इसमें मजीद अपील में नहीं जाना चाहिए। एमक्यूएम की जानिब से सेनेटर फरूक नसीम उस वक्त वजीर कानून थे, उन्होंने लिख कर दिया कि अगर ये मुकदमा लेकर जाएगी केपीटी और वजारत सुप्रीम कोर्ट में तो हारने के इम्कानात हैं। ताहम अगर आप अपील करना चाहें तो आपकी मर्जी। बदकिस्मती के साथ उस वक्त की वजारत के जो करता धरता थे उन सब का ये फैसला हुआ, बदकिस्मती मजदूरों के लिए, कि जनाब नहीं हम अपील में जाएं और स्ट्रांगली अपील में जाएं। हमने कायल करने की कोशिश की, बैठे रहे। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि चंद महीनों के बाद ये वजारत हमारे पास आ जाएगी और क़ुराए फाल मेरे नाम निकलेगा। तो जब हम यहां आए तो ऐसा नहीं है कि हम आगाह नहीं थे कि क्या